अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। रज़म ने वहाँ हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे मिशी का पता नहीं चला। चलता भी कैसे, ये काम जलाल ने जो करवाया था। लेकिन कम रज़म भी नहीं था। उसने जब पता करवाया तो अलीना के नाम की न्यूयॉर्क की टिकट थी। अलीना मिशी की सेक्रेटरी थी, लेकिन वो तो वहीं थी। इसका मतलब था कि मिशी पिछले एक हफ्ते से न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर थी। रज़म ने यहाँ का सारा काम लैला के हवाले किया और खुद मिशी के पास जाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत के इन्हें आज ही पता लगा था कि इन लड़कियों के ठिकाने का। तो रज़म ने पहले फ़र्ज को रखा और लड़कियों को बाजियाब करवाने उनके खुफिया अड्डे पर पहुंच गया, जबकि लैला पीछे के रास्ते से अंदर जाकर सब लड़कियों को आज़ाद करवाने लगी। जैसे ही उसने आखिरी लड़की को बाहर निकलवाया, किसी ने पीछे से उसके सर पर वार किया था। जबकि इन सब बातों से बेखबर रज़म ने लड़कियों को सेफ जगह पर पहुंचाया और खुद भी उन गद्दारों का नामो निशान मिटाने के अज़्म के साथ उसने वहां बम फिट किया। थोड़ी ही देर में वो बेहयाई का अड्डा राख बन चुका था और वहां से अपनी कामयाबी और जीत के झंडे गाड़े वो अपनी टीम के पास आया। सबका शुक्रिया अदा करते उसने लैला का जब पूछा तो उसे जो जवाब मिला वो सुनकर उसे शदीद इश्तियाल आया था। गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। वो जानता था वो लोग कितने खतरनाक हैं। अगर कोई बच गया तो मतलब साफ है कि लैला खतरे में है। रज़म पिछले एक हफ्ते से जी तोड़ कोशिश कर रहा था लैला को ढूंढने की, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। वो हैरान था, इतनी जल्दी वो कैसे उसे लेकर जा सकते हैं। वो अनजान नहीं था। उसे सब पता था कि लैला बदल चुकी है। उसका रज़म की पसंद के कपड़े पहनना उसकी आंखों से छुपा नहीं था, लेकिन वो इसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। लैला भी बाकी लड़कियों की तरह एक मासूम लड़की थी। जब 13 साल की हुई तो अपनी बेटी को देखकर उसके बाप की नीयत खराब हुई। खुद तो कुछ ना कर सका, लेकिन अपने काले धंधे में उसने लैला को इन्वॉल्व कर लिया था। शुरू शुरू में खाने में ड्रग्स दे दिया जाता, उसके बाद जब उसे आदत हुई उसे भी अपने साथ उन गलत रास्तों पर ले आया। जब कॉलेज में दाखिला दिलवाया तो मकसद इतना ही था कि लड़कियों को ड्रग्स की आदत डालकर हर रोज एक नए दरिंदे के आगे फेंका जाता, और सिर्फ उनको ही नहीं, ये सब लैला के साथ भी हो चुका था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे रज़म मिल गया और उसने इसे दलदल से निजात दिलवाई। इन सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। माँ के मरने के बाद बाप ने भी उसे इस्तेमाल ही किया था, दौलत हासिल करने के लिए। उसने कभी प्यार को पहचाना ही कहाँ था। शायद इसीलिए जब जिंदगी में रज़म आया तो उसे प्यार के मायने पता लगे थे, लेकिन वो भी मिशी के पीछे पागल था। लैला ने किस्मत समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि रज़म उसके बारे में सब जानता है और ऐसी लड़की से शादी कोई भी करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब मिशी की मौत का सुना तो उसे अफसोस तो बहुत हुआ था। रज़म भी अकेला हो गया था, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए उनकी टीम का हिस्सा बन गई, ताकि वो भी सुकून की जिंदगी जी सके। रज़म को उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छी लड़की थी और दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वो भी ज्यादा परेशान हो रहा था। जब अगले दिन उसे सुराग मिला था, वो गए भी थे वहां, और वहां जाकर जब उन लड़कों को पकड़कर तशवीश की गई तो पता लगा कि कोई लैला को 4 दिन पहले इन्हें बेचकर गया था। तब उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि 3 दिन मसलसल उसके जिस्म को नोचा गया था, और जब उनके हवाले किया तो उसकी हालत को देखकर उस दिन तो उसे बख्श दिया, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक मसलसल वो 2 लड़के और उनके 3 अयाश दोस्तों ने भी उसे न बख्शा। और अब जब उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को थी तो वो लोग इसे किसी बेंच पर फेंकने जा रहे थे। ये सारी बातें सुनकर रज़म के आगे कुछ दिनों पहले खाना खाते हुए लैला का मासूम चेहरा लहराया था। वो इन सब बातों को सोचते कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां दाखिल होते ही उसे अपनी नजरें झुकानी पड़ी थी। उस लड़की ने कभी कोई खुशी देखी थी? आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, वो भी इतनी अजियत भरी। रज़म ने उसके ऊपर चादर डाली, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। रज़म की आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हुए थे। जब लैला ने उसे कुछ कहना चाहा था, उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसे बोलना था। आज तो रज़म भी उसे बोलने से नहीं रोक सकता था। मैं उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं थी, मसलसल बोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे मोहब्बत सच्ची की है, इसे फरेब न समझना। बोलते हुए उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वो फिर भी बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी हालत उस पर बीती हुई बीती बता रही थी। जब रज़म ने उसे बोलने से मना किया था, रोने की वजह से उसकी अपनी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तुम कुछ मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रज़म उसके पास से उठा था जब लैला ने उसका हाथ पकड़ा था। मेरी दुआ है,
مشی تمہیں مل جائے۔ یہ کہنا تھا کہ لیلا کا ہلتا وجود پل میں ساکت ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکی دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے آج دم توڑ گئی تھی۔ جسے کبھی کسی نے دعا نہ دی، بس نفرت ہی کی تھی، آج وہ جاتے ہوئے بھی اپنے محبوب کے لیے دعا کر گئی تھی، جس سے اسے اذیت تو ہوئی تھی لیکن یہ کرنا بھی تھا۔ رزم کے دل میں آج پھر سے ایک نیا درد اٹھا تھا۔ وہ رویا تھا اس معصوم کے لیے جس کے لیے شاید دنیا میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن زندگی کبھی بھی کسی ایک انسان کے جانے کی وجہ سے نہیں رکتی۔ ان کی پوری ٹیم کو لیلا کا بہت افسوس ہوا تھا۔ رزم آج پورے 5 دن بعد اس نے نیو یارک کا رخ کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں جس کے بھی قریب رہتا وہ لوگ اسے دور چلے جاتے تھے۔ مس نیلوفر نے بھی رزم سے بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر مشی مان جائے تو اسے اپنے ساتھ لے آنا، میں اپنی ناراضگی ختم کر دوں گی۔ صبح تک اس نے نیو یارک پہنچ جانا تھا، اور اگر اسے مشی کے پاؤں بھی پڑنے پڑتے تو وہ پڑے گا، لیکن منا کر ہی رہے گا۔ جلال کی کیئر اور توجہ نے بیا کو اس 1 مہینے میں بالکل فٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کی ڈائٹ کا خود خیال رکھتا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہیلدی بھی ہو گئی تھی، لیکن جلال کو وہ باری برکن وجود میں بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی۔ ابھی بھی وہ بے فکر سی جلال کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے کو کور کیے ہوئے تھے، جبکہ جلال ایک کوہنی کے بل اسے دیکھنے میں محو تھا۔ یہ کیا جانم، اب میں تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ جلال کا اس کا کروٹ لینا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے بول پڑا۔ تو آپ ایسے مجھے گھور کر دیکھیں گے تو میں کیسے سوؤں گی؟ بیا نے نیند سے بوجھل سرگوشی کی تھی۔ اگر جلال اس کے قریب نہ سویا ہوتا تو کبھی نہ سنائی دیتی۔ خدا بیا، تم آ رہی ہو قریب کہ میں آؤں؟ بیا کا پورا نام لینا مطلب وہ اسے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ بیا کی بھی آنکھیں کھلی تھیں، نیند بھاگ سے اڑی تھی۔ وہ آرام سے کروٹ لے کر دوبارہ جلال کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اب یوں بار بار ناراض نہ ہوا کرے۔ بیا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر بڑے لاڈ بڑے انداز میں اسے استفسار کرنے لگی۔ جلال نے مسکرا کر اس کا سر دوبارہ سے اپنے سینے پر رکھا اور بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ جانم، اٹس کالڈ ایموشنل بلیک میلنگ۔ جبکہ بیا نے سنتے ہی مسکرا کر اس کے سینے پر مکہ چڑھا تھا، اور کب دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ جلال ایک بار پھر سے اسے نہارنے لگا۔ بیا کو دیکھ کر اسے احساس ہوتا تھا کہ دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ خود بھی آنکھیں بند کر گیا اور بیا کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ متربہ نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن وہ اب کرنے کیا والا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ غازی نے چاکلیٹ کا ایک پیس الگ کیا اور اسے متی کے منہ کے قریب کیا کہ وہ کھائے اسے۔ تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو میری قربت سے؟ کہیں تمہیں مجھ سے پیار شیار تو نہیں ہو گیا؟ بتاؤ، تمہارے دل کی بات تو میں جانتا ہوں، اب تم بھی اظہار کر ہی دو۔ جبکہ متی خاموشی سے بس اس کی شرٹ کے بٹن کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، وہ کیسے اپنے جذبات اس کے سامنے رکھ سکتی تھی، جب اسے بھی تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ وہ لاکھ بولڈ سے ہی، لیکن وہ کیسے یہ سب کرتی، اور جب جلال کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ غازی نے متی کو سوچوں میں ڈوبا پایا تو اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ خبر رکھتا ہے میرے پل پل کی، گماں ہے محبت وہ بھی کرتا ہے۔ متی نے غازی کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے یہ شعر کہا تھا۔ غازی متی کی چالاکی پر بھی جی بھر کر ہنسا تھا۔ اب تمہارے جیسا محبوب ہوگا تو خبر تو رکھنی پڑے گی نا، لیکن تم بات کو بدل نہیں سکتی، اوکے؟ اب بتاؤ، ورنہ جانے تو آج میں بھی نہیں دوں گا۔ متی خاموش رہی تو غازی نے اس پر اپنی گرفت اور سخت کی، مطلب صاف تھا کہ جواب دو، میں انتظار میں ہوں۔ متی نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اسے دل کی بات نہ بتائے اور اشارے دے دے تو باقی جلال کو بھی بتا دے گی۔ متی نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ وہ غازی کی لو دیتی نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے نظریں جھکاتے وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ متی کا انوکھا اظہار دیکھ کر غازی نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا تھا۔ جب متی نے پرسکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، غازی نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ جب متی نے اس کی کمر میں مکہ جڑا اور خود کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے، ابھی تمہیں میرے بھیا سے ملنا بھی ہے، اور ان کو دیکھتے تمہارا کیا حال ہونے والا ہے یہ دیکھ کر میں تو بہت انجوائے کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے غازی متی تک پہنچتا، متی کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے بھاگ گئی۔ پیچھے غازی متی کی چالاکی پر کرا کر رہ گیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ متی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اب بھائی کو بھی دیکھ لیں گے، اتنے ڈولے میں نے ایسے نہیں بنائے، سالے صاحب کو بھی منا لیں گے، اور اب تو جلد ہی ملنا پڑے گا ان سے۔
اس بات سے انجان کہ اس کا سالہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال ہے۔ وہ خیالی پلاؤ بنا رہا تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ اس ملاقات میں اس کے چھکے چھوٹنے والے تھے۔ رزم سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب اپنے متائے جان کے پاس جا رہا تھا، جو کہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنے والی، لیکن پھر بھی وہ جانا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے روبرو ہونے والا تھا جس کا وہ گنہگار تھا۔ رزم نے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اسے پتا تھا اتنی آسانی سے اسے اس کے گناہوں کی معافی نہیں ملنے والی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مشی کی ہر بات چپ چاپ سنے گا۔ رزم نائفہ مینشن کے باہر کھڑا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈور بیل بجائی تھی۔ مشی جو کہ واپس جانے والی تھی بیل کی آواز پر مڑی تھی اور جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل اچانک ہی گھبرایا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، لیکن اپنے دل کو وہم سمجھ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تھا، اور اس کی سانسیں وہیں کہیں سینے میں اٹک گئی تھیں اپنے سامنے اسے تمغر کو دیکھ کر۔ مشی کی آنکھوں سے شفاف موتی گرتے ہوئے بے مول ہو رہے تھے، جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے نام میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر گرتی، رزم جو رو رہا تھا اس کی ایک جھلک پر ہی تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں بڑھتا اندر کی طرف بڑھا تھا، جہاں جا کر اس کی دنیا ہی بدلنے والی تھی۔ اپنے جگر کے گوشوں کو دیکھ کر اگر مشی ہوش میں ہوتی تو کبھی اسے آنے بھی نہ دیتی، لیکن جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی ہوا ہے جو آج ہوگا؟ ہونا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے قسمت میں، اور رزم کی قسمت اس کے ساتھ تھی کہ آج مشی کے ساتھ ساتھ اسے اپنی اولاد بھی ملنے والی تھی، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی تھیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ مشی معاف کرے گی اسے؟ ان سوچوں سے انجان وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے میگی کو کہا، جو کہ رزم کو دیکھتے وہاں آ گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اٹھنے کے بعد پتہ نہیں کون سا طوفان آنے والا تھا، لیکن اس نے رزم کو بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ فون کرتے ہی خاموشی سے بچوں کے پاس چلی گئی تاکہ وہ شیطان یہاں نہ آ جائے۔ پچھلے 1 مہینے سے جیک اس کے ساتھ تھا۔ پہلے تو ہسپتال میں 20 دن رہے کیونکہ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی۔ سب کو جہاں لگا تھا کہ وہ زندگی سے ہار گئی ہے، لیکن نہیں، وہ ہاری نہیں تھی۔ جب رزم نے اسے گلے سے لگایا تھا تب اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکن بہت ہی سست رفتار سے چل رہی ہے۔ اس نے بغیر کسی کو بھی بتائے اسے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن اس کی شناخت بدل کر اب وہ لیلا نہیں بلکہ میرب تھی، جس کی ذمہ داری رزم نے جیک یعنی جیسن کنان کو دی تھی۔ متی کا دوست تھا، لیکن رزم کی ملاقات بھی اسے پچھلے سال ہوئی تھی۔ وہ ایک واحد دوست تھا متی کا۔ رزم نے جیک کو میرب کی ذمہ داری دی تھی، جو کہ وہ بخوبی نبھا بھی رہا تھا۔ وہ تو حیران تھا کہ اتنا بھی کوئی پیارا ہو سکتا ہے۔ معصومیت اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ اسے غصہ تھا کہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کریں اور پھر اسے اس ظالم دنیا میں بھیڑیوں کے آگے ڈال دے، اور وہ بھی کتنی معصوم تھی، اور جتنی معصوم تھی اتنی ہی بہادر، جو اس دنیا کی اتنی تلخی جھیلنے کے بعد بھی نہیں ہاری تھی۔ اور آج جیک نے بھی وعدہ کیا تھا خود سے کہ وہ اب کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ جیسن کنان اس کا پورا نام تھا، لیکن یہاں پر سب اسے اس کے نک نیم جیک سے جانتے تھے۔ وہ چوڑی جسامت والا 25 سالہ مرد جس کی بلو آنکھیں کوئی بھی دیکھتا تو مانتا ہی نہ کہ وہ کوئی گورا نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والا ایک وجاہت کا شہکار تھا۔ یونی کی ساری لڑکیاں تو اس کی نیلی آنکھوں پر ہی فدا تھیں۔ وہ کوئی سخت مزاج نہیں تھا، ہنسمکھ سا تھا، خود بھی خوش رہتا اور اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی خوش رکھتا۔ اس کا کام تھا۔ اس کے ماں باپ مسٹر کنان علی اور اینی دونوں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ یہی سویڈن میں رہائش پذیر تھے۔ جب ان کو جیسن نے میرب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا تھا، لیکن وہ بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ سمجھتی کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سب آسان بھی نہیں تھا اس کے لیے۔ اب شاید ہی وہ کسی پر یقین کرتی یا محبت کرتی۔ فی الحال اس کے بیرونی زخم تو بڑھ چکے تھے، لیکن اندرونے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بس سارا دن خاموش رہتی تھی۔ جیسم اسے اتنی باتیں کرتا، اسے ہنسانے کے جتن کرتا، لیکن اس نے تو جیسے اپنے اوپر کفل لگا دیے تھے کہ کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ رزم نے جیسم سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اس نے میرب کا سارا پاسٹ کھول کر رکھ دیا تھا اس کے سامنے۔ اس کے باوجود بھی جیسم نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنائے گا میرب کو، لیکن وہ نکاح بھی کرے گا اس سے۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو اپنے ماں باپ کے ہمراہ سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ میرب کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، بس اسے یہ احساس تھا کہ اب اس کی بھی ایک فیملی ہے، اس کے ماں باپ۔
جب بھی وہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے اسے اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ جیسم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا میرب کے بارے میں، بس سرسری سا بتایا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور ماں باپ کی دوری نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ رزم ان سب سے خوش تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسم اسے ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی دے سکتا ہے، اور وہ سب خوشیاں بھی جس کی وہ حقدار ہے۔ مشی بے ہوش بستر پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ رزم پریشان سا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بار بار اپنے لبوں سے لگا رہا تھا، اور ڈاکٹر مشی کا چیک اپ کر رہی تھی۔ چیک اپ کرتے وہ رزم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ یہ میری وائف ہے۔ آج پتہ نہیں مشی کو اپنی وائف کہتے ہوئے کیوں اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن وہ خود کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ پریشانی والی بات تو ہے، کیا ان کو کوئی صدمہ ہوا ہے؟ پہلے کبھی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ جبکہ رزم تو بالکل خاموش تھا اور حیرانگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے یہ بھول گیا کہ وہ وہی تو تھا جس نے اسے اتنے دکھ دیے کہ وہاں سے جانے کے بعد بھی مشی کی حالت ایسی رہی۔ یہ سب سنتے اس کے سینے میں ایک نئی تکلیف اٹھی تھی، لیکن اسے برداشت کرنا تھا، سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ آخر کو سب کچھ اس کا اپنا ہی تو کیا دھڑا تھا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ شوق کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ ان کا پہلے نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر رزم کو خاموش دیکھ کر دوبارہ گویا ہوئی تھی، اور میڈیسن کی ایک پرچی رزم کو تھماتے پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا، لیکن دھیان رہے ان کو سٹریس بالکل بھی نہیں لینے دینا ہے، اور یہ دوائی ان کو ٹائم پر کھلانی ہے۔ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ رزم ان کو باہر چھوڑ کر خود دوبارہ سے مشی کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بوسہ دیا تھا، اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہ بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے آنسو مشی کے چہرے پر گر کر اسے بھی بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے معاف کر دو بس ایک بار۔ وہ روتے ہوئے اسے التجا کر رہا تھا، جو کہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں بہت برا ہوں، بہت زیادہ۔ تم بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ مجھے جو سزا دوگی میں اف تک نہیں کروں گا، بس تم اٹھ جاؤ۔ وہ روتے ہوئے مشی کے کندھے بھی بھگو چکا تھا کہ اسے باہر سے بہت ہی سریلی آواز آئی تھی۔ کوئی تھا جو اپنی ماں کو پکار رہا تھا، لیکن وہ ایک نہیں بلکہ دو تھے، یا شاید تین۔ رزم تجسس کے تحت باہر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ باہر آیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ابھی تو یہاں سے آواز آئی تھی، میں نے خود سنی تھی، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہی رزم نے دوبارہ کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتا مشی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا تھا، اور میگی جو کہ بچوں کو لے کر دیوار کے ساتھ کھڑی تھی فوراً انہیں لے کر اوپر کمرے میں گئی، کیونکہ اگر مشی اٹھ گئی اور اسے پتہ لگا تو اس کی جان خلاصی کے لیے نیلوفر بھی موجود نہیں ہے۔ رزم نے نائفہ کے بڑے بڑے گالوں پر بوسہ دیا تھا، اور اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر اس نے ایک ہاتھ سے معیز اور دوسرے سے محسن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا، اور ہنستے ہوئے وہ گول گول چکر لگا رہا تھا۔ ان کے کھلکھلانے کی آواز سن کر مشی بھی باہر آئی تھی، لیکن جب اس کی نظر رزم کے ساتھ کھلکھلاتے اپنے بچوں پر پڑی تو وہ منجمد رہ گئی۔ اس کا مطلب اسے بچوں کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اب وہ بچوں کو مشی سے دور لے جانے والا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خیالوں سے باہر نکلی اور رزم کی طرف بڑھی تھی، جو مشی کو دیکھتے ہی بچوں کو لے کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مشی کے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی، اگر بچے سے دور ہوئے تو وہ مر جائے گی، اور اسی سوچ کے ساتھ اچانک سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، اس کا مطلب تھا یہ خواب تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا جب رزم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اسے چھو کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، جبکہ مشی پہلے تو اسے حیرانگی سے دیکھے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے نفرت سے اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا۔ جب رزم نے بے یقینی سے مشی کی طرف دیکھا تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ غصہ، نفرت، بھروسہ ٹوٹنے کے غم اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ رزم کی بات تک سننا گوارا نہیں کرے گی۔ دیکھو مشی، میری جان، میری بات تو سنو۔ ابھی اس نے کچھ کہا ہی تھا جب اسے مشی کی حرکت پر رکنا پڑا تھا۔ رزم ابھی آگے بڑھا ہی تھا جب مشی نے پاس پڑی فروٹ کی باسکٹ سے چھری اٹھائی تھی۔ آگے مت بڑھنا، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ مشی نے بولنے کے ساتھ چھری اپنی گردن پر رکھ دی تھی، جب رزم نے اپنے قدم روکے تھے اور آنکھیں پھاڑے مشی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا ایک غلط قدم اس کی مشی کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیتا۔ جلال بیا کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھ رہا تھا، اس کی دوائی، اس کا کھانا،
پورا ڈائٹ چارٹ وہ فالو کروا رہا تھا بیا سے۔ جب بھی وہ بیا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا تھا اسے ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ جلد ہی باپ کے عہدے پر فائز ہونے والا ہے۔ اس دن بیا جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، بے اختیار اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ اگر جلال اسے وقت پر نہ تھامتا تو آگے کی سوچ اسے ڈرا رہی تھی۔ بیا بھی بہت ڈر گئی تھی، لیکن جلال خوب جانتا تھا کہ کیسے اپنی جانب کا موڈ ٹھیک کرنا ہے۔ اسے اس کے پسندیدہ گول گپے کھلانے لے گیا تھا اور شام تک بیا کو بیچ پر ہی گھما کر گھر لے آیا تھا۔ بیا کو سلانے کے بعد وہ آج اس کمرے میں آیا تھا جہاں اسے خوشی تھی اپنے باپ بننے کی۔ وہی ماضی کی یادیں اسے ستا رہی تھی جب ماما بھی پریگننٹ تھی۔ جلال اور سکندر مل کر ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ کب وہ اپنے ماضی میں چلا گیا اس کی خبر اسے بھی نہ ہوئی تھی، اور وہیں آنکھیں مودے وہ اپنی ہنستی کھیلتی فیملی کو یاد کرتے مسکرانے لگا۔ ماضی: علی درانی نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ خود بھی اکلوتا تھا اور ان کی اور اسما بیگم کی بھی ایک ہی اولاد تھی۔ اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا۔ سکندر درانی: سکندر کی پرسنالٹی کافی روبدار تھی۔ 6 فٹ لمبا چوڑا قد، اوپر سے کسرتی جسم، وہ فولادی جسامت کا مالک، کالی روشن آنکھیں جو کہ پورے کالج کی لڑکیوں کو دیوانہ بنا چکی تھی۔ لیکن وہ تھا کہ نظر بھر کر کسی کی طرف دیکھنا ناپسند کرتا تھا۔ اس کی اپنی ہی ایک سوچ تھی جس کے مطابق اگر کوئی لڑکی اس سے امپریس ہو، اس کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے تو وہ کل کسی اور کے پیچھے بھی جا سکتی ہے۔ یہی سوچ اسے مجبور کرتی تھی جو وہ سب کو اگنور کرتا تھا، اور اس کے باوجود بھی لڑکیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑتیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر ڈمپل پڑتے تھے، جس سے لڑکیاں تو لڑکیاں، اس کا دوست عدنان جعفری بھی فین تھا۔ وہ تو دعا کرتا تھا کہ اس کے دوست کی مسکراہٹ کبھی اس کے لبوں سے جدا نہ ہو۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی، سب اپنی لائف میں بزی تھے۔ پھر آئی تھی جس نے آتے ہی سکندر کے دل پر قبضہ جما لیا تھا اور بڑی شان سے وہاں براجمان ہو گئی تھی۔ وہ تھی امیزہ ارتضیٰ، جسے سب پیار سے میزا بلاتے تھے۔ اپنے پاپا کے کہنے پر اس نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ اس کی دوست ناظمہ بھی اس کے ساتھ تھی جو کہ کافی شیطان تھی، جبکہ امیزہ تو معصوم سی تھی۔ گھر میں تو اس کی یہ لمبی زبان تھی، لیکن باہر کی دنیا سے پتہ نہیں کیوں اسے خوف آتا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے یونی جانے سے بھی منع کر دیا تھا جب ارتضیٰ صاحب نے بہت پیار سے اپنی بیٹی کو منایا تھا، کیونکہ وہ پاپا کی کوئی بات وہ کبھی ٹالتی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ نائفہ کے ساتھ ہی نظریں نیچی کیے جا رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کے ساتھ زوردار تصادم ہوا۔ سکندر کو ایک کال آئی تھی۔ وہ بہت ضروری کام کی وجہ سے آفس جا رہا تھا۔ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ اور عدنان مل کر اپنا بزنس بھی کر رہے تھے، لیکن شاید آج کی میٹنگ اٹینڈ کرنا سکندر کی قسمت میں نہیں تھا۔ وہ جلدی میں باہر جا رہا تھا جب جلدی میں وہ کسی نازک وجود سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے سکندر اسے بغیر دیکھے کچھ بھی غلط کہتا، وہ خود بول اٹھی۔ امیزہ نے اپنی نیچے گری کتابیں اٹھائی اور نظریں نیچے کیے ہی فوراً سے بولی، معاف کر دیجیے گا، وہ ہمارا دھیان نہیں کیا، اس لیے غلطی سے ہو گیا، سوری۔ اس کی میٹھی سی آواز جب سکندر کے کانوں میں پڑی تو بے اختیار اس کی نظریں اٹھی تھیں، اور وقت وہیں تھم سا گیا تھا، اور اسی وقت سے محبت کی ایک نئی داستان شروع ہو چکی تھی جس سے امیزہ تو انجان تھی، لیکن یہ بات سکندر کو سمجھ آ گئی تھی۔ امیزہ ہنوز نظریں جھکائے کھڑی تھی جب ناظمہ نے ببل گم چباتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ کیا ہوا ہے میزا؟ چلو چلنا نہیں ہے کیا؟ اور غلطی ان صاحب کی بھی تھی، ان کو بھی سوری کرنا چاہیے، تم تو ایسے ہی ڈر جاتی ہو سب سے، اب چلو بھی۔ وہ اسے ساتھ لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سکندر ابھی تک اس محجبین کے حسن سے غائل وہیں پر کھڑا تھا جس کی ایک جھلک نے سکندر کے دل کی دنیا ہی ہلا دی تھی۔ حجاب کے حالے میں موجود معصوم سی صورت، بڑے بڑے گلابی گال، نیلی آنکھیں، اوپر گھنی پلکوں کی اٹھتی گرتی جھالر ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ پنکھڑیوں کی مانند بڑے بڑے لب جن کو پریشانی کی وجہ سے وہ مسلسل اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ منظر اسے دنیا کے تمام حسین مناظر کے سامنے سب سے اوپر لگا تھا۔ شاید سکندر کی نظریں ہی تھیں جن کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی دوست اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ تب سکندر کے لبوں نے بے آواز جنبش دی تھی۔ میزا، سکندر کی میزا، ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ کیوں جو چیز اسے پسند آ جاتی تھی اس کی طرف وہ اس کی نظریں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تو بات اس کی زندگی کی ہو رہی تھی۔ جلد ملاقات ہوگی میزا سویٹ ہارٹ، مسکراتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سکندر کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا، ایگزامز کے بعد اسے چلے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی میزا کو بھی اپنا بنا کر ساتھ ہی لے جائے گا، یہ اس نے خود سے عہد کیا تھا۔
جیسم آج میرب کو لے کر پارک آیا ہوا تھا۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت میرب کو دے رہا تھا تاکہ وہ اس فیز سے باہر آ سکے۔ میرب یہاں آ کر بھی خاموشی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر دور بیٹھے دو بچوں پر پڑی، وہ دونوں لگ بھگ 3 سال کے تھے دونوں، اور شاید بال کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ جب ایک گرتا تو دوسرا ہنس پڑتا، اور جب دوسرا گرتا تو پہلا ہنس پڑتا۔ اسی کھیل میں وہ دونوں خود ہی کھیلنے لگے اور اب دونوں ہنس رہے تھے۔ میرب سوچ رہی تھی کہ کیا ہم بڑے بھی انہی کی طرح نہیں بن سکتے؟ ہم کیوں صرف ایک دوسرے کو بس گرانے کا ہی سوچتے ہیں؟ ابھی وہ سوچوں میں ہی تھی جب اس کی نظر ایک بار پھر سے اوپر اٹھی تھی، ان بچوں کی طرف جو کھیلتے ہوئے ایک گڈھے کی طرف جا رہے تھے، اور یقیناً اگر اب دوسرا ذرا سا بھی آگے ہوتا تو پہلے والا اس میں گر جاتا۔ میرب اٹھ کر بھاگی تھی اس کی طرف، اور اس سے پہلے وہ گرتا میرب نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ جیسم اسے دیکھتے ہی اسی وقت اس کی طرف بڑھا تھا، اور اس منظر کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر خوش بھی ہو گیا تھا۔ مطلب میرب اب سب کچھ محسوس کرنے لگی تھی، اور اسے اب آئیڈیا بھی مل گیا تھا کہ کیسے وہ میرب کو سب کچھ بلانے میں مجبور کر دے گا، پھر صرف اور صرف جیسم کے بارے میں سوچے گی، اور اس کے بنا گزارا اس کا بھی ممکن نہیں ہوگا، جیسے جیسم کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ تھوڑی اور دیر وہاں رک کر وہ اسے لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ اس دوران اس کی نظریں مسلسل میرب کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور میرب کو اب ان نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کا دل اچانک سے گھبرایا تھا اس کی پھولتی آنکھوں سے، جبکہ جیسم اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ رزم کی تو جان پر بن آئی تھی مشی کو یوں چاقو اپنی گردن پر رکھے دیکھ کر۔ اس نے سرنڈر کے طور پر اپنے ہاتھ فوراً اوپر کر لیے تھے۔ دیکھو مشی، تم کچھ بھی مت کرنا پلیز، میں نہیں آ رہا پاس، بس ایک بار یہ گردن سے ہٹاؤ، مجھے یوں تکلیف مت دو۔ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بلکہ گناہ ہوا ہے۔ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، تم پر تہمت لگائی، وہ انتقام تم سے لیا جس میں تم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا تمہیں تکلیف دوں گا، تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تمہیں تکلیف دی تو وہی میری بھی تکلیف کا باعث بنی، کیونکہ میں تم سے پیار نہیں بلکہ عشق کرنے لگا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں، معافی کے قابل تو میں نہیں، تم جو چاہے مجھے سزا دے دو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ پلیز مشی، میری جان، پلیز۔ رزم روتے ہوئے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مجھے سزا دے دو، لیکن یوں خود کو تو سزا مت دو، تم سزا کی حقدار نہیں ہو، میں ہوں، تم مجھے مار دو۔ میں جو سب کو انصاف دلواتا ہوں، خود اپنی ہی محبت اپنی بیوی کے ساتھ اتنی ناانصافی کر بیٹھا ہوں کہ اب تو لگتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کم سزا ہے یہ۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، لیکن کیا اتنا آسان تھا یہ سب مشی کے لیے؟ وہ جس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ کیسے اسے معاف کر سکتی تھی؟ وہ نہیں بھول سکتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے بدکردار کہا تھا، حالانکہ وہ خود گواہ تھا اس کی پاک دامنی کا۔ مشی کے چہرے کے تاثرات ہنوز تنے ہوئے تھے، اس کی نظروں میں نہ تو محبت کے دیے تھے نہ ہی محبت کے جگنوں۔ سب کچھ تو چھین لیا تھا اس نے مشی سے، اب صرف اس کی نظروں میں ایک ہی تاثر تھا، اور وہ تھا نفرت کا، حقارت کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کس حق سے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہاری، سمجھے تم؟ کیا دیکھنے آئے ہو کہ کتنی تکلیف، کتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد میں زندہ کیسے ہوں؟ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ کوئی بھی اپنی محبت کے ساتھ نہیں کرتا۔ تم نے بدلہ لینا تھا نا، صرف بدلہ، اسی لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ نکاح کر لینے سے کیا وہ سب بدل جائے گا جو تم نے کیا؟ تم نے اس لیے نکاح کیا تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے، اگر کوئی آئے تو تم کہہ سکو کہ میری بیوی ہے، لیکن بیوی کے درجہ تو دور، تم نے مجھے ملازم بھی نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں فری کی رکھیل مل گئی تھی، جس پر تمہاری مہر لگ چکی تھی، جس پر تم اپنی درندگی دکھاتے تھے، کمرے میں بند کرتے تھے مجھے، کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اور وہاں نہ جانے کون سی قسم کے خشرات چھوڑتے تھے کہ میں چلا چلا کر پکارتی تھی، کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی ہر وقت معافی مانگتی تھی، لیکن تم نہیں رکتے تھے۔ تم مجھے کبھی بیلٹ سے تو کبھی میرے ہی دوپٹے سے میرا گلا کھونٹتے تھے۔ بھول گئے تم؟ نہیں، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ تو تمہاری زندگی کے خوشگوار دن تھے، اور میری زندگی کے بدترین دن۔ میں سوچتی تھی کہ میری غلطی کیا ہے، تم سے پیار کرنا یا اظہار کرنا؟ تم اظہار کرو تو وہ محبت، اور اگر ایک لڑکی نے کر دیا تو بد کردار۔ واہ رے ابن آدم واہ! میں جو تمہیں سب سے الگ سمجھتی تھی، تم بھی وہی پستی سوچ کے مالک نکلے۔ مسلسل روتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی گرفت ہلکی ہوئی تھی چاقو پر، جو اس نے اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا، جب ایک دم سے رزم نے چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکا تھا،
اور خود اس کے گلے لگ گیا تھا۔ سختی سے اسے اپنے اندر بھینچے وہ یہ یقین کر رہا تھا کہ اس کی مشی اس کے پاس ہے، وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوگا چاہے جو بھی سزا دے دے، لیکن رزم اس سے دور نہیں ہوگا۔ اس کے گلے لگے وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر اس کے زندہ ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اپنی زندگی کے وہ سیاہ دن مٹا دیتا، وہ بری یادوں کو ختم کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ جب مشی نے ایک دم سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر اسے اپنی پوری طاقت لگا کر دور کیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ کیوں میری زندگی کو دوبارہ سے عذاب بنا رہے ہو؟ چلے جاؤ، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے لمس سے۔ مشی مسلسل اپنے ہاتھ کبھی اپنے چہرے پر تو کبھی اپنے بازوؤں پر پھیرتی، جیسے وہ لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ رزم ایک الگ اذیت میں گڑا کھڑا تھا۔ اس میں مشی سے نظریں ملانے تک کی ہمت نہیں تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں، سب کرنے کے بعد تم آؤ گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تو رزم جعفری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سخت سزا کے حقدار ہو اور بہت جلد تمہیں وہ سزا بھی ملے گی۔ تم جیت گئے ہو، تمہارا انتقام پورا ہو چکا ہے۔ تم چاہتے تھے میں ٹوٹ جاؤں، بکھر جاؤں اور موت کی بھیک مانگوں اور مجھے نہ ملے۔ یہی چاہتے تھے نا، تو دیکھو میں وہی کر رہی ہوں۔ لیکن جب کسی کو مجھ پر رحم نہیں آئے تو میں کیا امید کر رہی ہوں کہ اللہ بھی میری سنے گا؟ لیکن وہ رحیم ہے، دیر یا سویر وہ ضرور میری سنے گا۔ لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں خود کو کچھ کر لوں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ مشی روتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر دل کیا کہ اس معصوم کی زندگی سے ہر غم مٹا دے، لیکن افسوس اس کے سارے غم کی وجہ وہ خود ہی تو تھا۔ اس کی مزید وہاں موجودگی مشی کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اس لیے رزم روتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکلا تھا، اپنے آنسوؤں کو اپنی آستین سے صاف کرتے وہ جا رہا تھا، لیکن منظر ہر بار دھندلا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر سے نکلتا اس کے کانوں میں پھر سے بچوں کی کھلکاریاں گونجی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ رزم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو کہ بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے اس بار گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت نائفہ بھی اپنے چپلوں کے ساتھ وہاں نمودار ہوئی تھی۔ تھوڑی سی دیر میگی کو تو پاگل کر دیا تھا ان تین شیطانوں نے۔ مشی جو کہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ایک بار پھر اس کے زخم ہرے کر دیے تھے رزم نے۔ آخر کیوں وہ اسے سکون سے جینے نہیں دیتا؟ پہلے تو جینے کی چاہ نہیں تھی، لیکن اب وہ جینا چاہتی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ وہ کیسے انہیں اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ ان میں تو جان بستی تھی اس کی۔ بچوں کا خیال آتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگی تھی جہاں سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مشی نے جاتے ہی تینوں کو اپنے گلے لگایا تھا اور چھو کر دیکھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میگی نے جب دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ میڈم، میں نے ان کو چھپا دیا تھا صاحب سے، آپ پریشان نہ ہو، بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ مشی نے تشکر بھری نظروں سے میگی کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر سے بچوں کو گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ رزم روز مشی کے گیٹ پر اس کا انتظار کرتا، لیکن جب وہ باہر آتی تو ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالے بغیر وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوتی اور چلی جاتی، لیکن میگی کو صاف ہدایت دیتی کہ وہ بچوں کو رزم کا پتہ نہ لگنے دے، کہیں وہ اس سے اس کے جینے کی وجہ بھی نہ چھین لے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے رزم غائب تھا اور خوشی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آج کا پورا دن بغیر کسی ڈر کے سپینڈ کرے گی۔ آج اتوار تھا، وہ بچوں کو لے کر پارک چلی آئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بال سے کھیل رہی تھی جب نائفہ پنجوں کے بل بھاگتی اور بال پکڑ لیتی۔ وہ محیز اور محسن کو پکڑنے ہی نہیں دے رہی تھی، اگر وہ بیچ میں آتے تو ہاتھ آگے کر کے انہیں گرا دیتی۔ مشی بھی کھلکھلاتے ہوئے اس کی چلاکی دیکھ رہی تھی۔ اس بار اس نے بال محیز کو دی تھی، وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بال مشی کی جانب دھکیل رہا تھا۔ رزم جو کہ پچھلے 2 دنوں سے اس پارک میں آ رہا تھا، ابھی بھی آ کر سامنے بیٹھا تھا، لیکن آگے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ مشی 3 بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی اور وہ بچے بھی وہی تھے جن کے ساتھ اس دن رزم کھیل رہا تھا۔ اسے ایک اپنے پن کا احساس ہوا تھا ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر۔ رزم کی نظروں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بوڑھی عورت جو ابھی آئی تھی بول پڑی، کیا دیکھ رہے ہو اس ینگ لڑکی کو؟ پیاری بچی ہے، اور سب سے بڑی شیطان اس کی وہ بیٹی ہے، بہت تنگ کرتی ہے اسے، جبکہ دونوں بیٹے تو معصوم ہیں۔ یہ ہمیشہ یہیں آتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے زندگی نے بہت بری طرح توڑا ہے اسے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں،
وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن رزم تو جیسے لفظ بیٹے اور بیٹی پر اٹک ہی گیا تھا۔ تو کیا وہ بچے اس کے تھے؟ وہ باپ بھی بن چکا تھا اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ رزم شوق کی کیفیت میں آگے بڑھا تھا۔ مشی جو کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ جیسے ہی نظریں اوپر اٹھی تھی، مشی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ وہ سنسی وہیں بیٹھی رہی۔ جب رزم نے آگے بڑھ کر نائفہ کو اپنی گود میں لیا تھا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنے شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا تھا، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ منظر بہت ہی دل فریب تھا، لیکن مشی جلدی اپنی سوچوں کے حصار سے نکلی اور جٹ سے اپنے بچوں کو رزم کی پہنچ سے دور کیا، جو کہ دیوانہ وار انہیں چومے جا رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن خوشی پل میں ڈیر ہوئی تھی جب مشی نے اس کے جگر کے گوشوں کو اس سے دور کیا تھا اور میگی کو بلا کر بچے اسے دیے تھے۔ انہیں گاڑی میں جا کر بٹھاؤ اور خیال رہے کوئی بھی ایڑا گیڑا ان کے پاس بھٹک بھی نہ پائے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ مشی نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ دریافت کیا تھا۔ اندر کہیں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بچوں کو اس سے دور نہ کر دے۔ تم نے یہ بات کیوں مجھ سے چھپائی کہ میرے بچے بھی ہیں؟ رزم نے اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھیں اور دریافت کیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ سوال پوچھنے والے؟ یہ میرے بچے ہیں، سمجھے تم؟ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر فون کیا گیا تھا اور اتنے غصے اور تکلیف میں بھی بہت عرصے بعد رزم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، تمہیں پتا بھی کتنا کچھ سہا ہے میں نے، تمہاری نفرت، اور وہاں سے آنے کے بعد 2 بار خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہوں، لیکن بچ گئی۔ ہر بار بچا لیتا، کوئی کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ شاید سزا مل رہی تھی تم سے محبت کرنے کی، ایک نامحرم سے محبت کی سزا۔ کیسے میں نے یہ 9 مہینے کاٹے بچوں کو پیدا کرتے ایک غلط نگاہ تک نہیں ڈالی ان پر۔ 1 سال تک وہ ترستے رہے میرے پیار کے لیے اور میں بھی بے حس بنی رہی، لیکن وہ جو اللہ ہے نا، اس نے پھر ڈالی تھی میرے دل میں میرے بچوں کے لیے محبت، اور تم کہتے ہو تمہیں معاف کر دوں۔ تب کہاں تھا یہ پیار جب تم مجھے جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، مجھے بد کردار کہہ کہہ کر ہر روز مجھے مارتے تھے؟ کہاں تھے تب تم؟ تمہاری یہ سو کالڈ محبت۔ دور رہو مجھ سے اور میرے بچوں سے، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہی وہ جانے لگی جب رزم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ساری زندگی تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے پیر بھی پکڑ لوں گا، لیکن میں یہاں سے جاؤں گا اور نہ ہی کسی اور کو جانے دوں گا۔ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا جو کہ مشی کا ہی کمرہ تھا۔ میں ذرا بچوں کو بھی دیکھ لوں، کہتے ایک آنکھ دبائی تھی اس نے اور چلا گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نہیں کروں گی تمہیں معاف، مر جاؤں گی لیکن معاف نہیں کروں گی۔ نفرت سے سوچتے وہ خود بھی اندر چلی گئی تھی۔ رزم نے بچوں کو گارڈن میں موجود پول کے سائڈ پر بٹھایا تھا اور بیٹھ کر سکھانے لگا کہ میں تم لوگوں کا باپ ہوں۔ نائفہ تو فوراً بول پڑی تھی، جبکہ محیض اور محسن پاپا کی جگہ پاپو پاپو کہہ رہے تھے، جبکہ نائفہ تو پاپا پاپا کہتے یہاں وہاں پنجوں کے بل گھوم رہی تھی۔ محیض اور محسن کا پاپو پاپو سن کر اس نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ نائفہ بھی اپنے ہاتھ اٹھائے وہاں آئی تھی۔ رزم نے مسکراتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اسے نائفہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنی نٹ کھٹ سی بڑی بڑی پسند آئی تھی، جو کہ اپنی ماں کو سانس لینے تک نہیں دیتی تھی۔ جب مشی وہاں آئی تھی اسے سامنے کا منظر مرچی کی طرح لگا تھا اسے۔ وہ جتنا بچوں کو رزم سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، وہ اس کے اتنے ہی قریب ہوتے جا رہے تھے، خاص کر اس کی جان کی دشمن نائفہ۔ وہ جتنا چاہتی تھی وہ اس سے دور رہے، وہ اتنا ہی اپنے باپ کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈرتی تھی اس کے نصیب سے، اگر اس کی بیٹی کے نصیب میں اسی کی طرح ہوا تو یہ سوچ اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈر رہی تھی، اتنا سب برداشت کر چکی تھی، لیکن اب اپنے بچوں کے دکھ برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن ان 5 مہینوں میں بچے بالکل رزم کے قریب ہو چکے تھے، وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ یہی سوچ کر رزم نے اسے پوچھا بھی تھا، لیکن وہ اسے بات تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، بات تو بہت دور کی بات ہے۔ رزم نے سوچ لیا تھا بہت جلد وہ اپنی مشی کو منا لے گا، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا وہ مشی نہیں، اب مسکان تھی، جس کے چہرے کی مسکان اس کی محبت نے نوچ لی تھی، اور اس برے طریقے سے نوچی تھی کہ اب شاید ہی وہ واپس کبھی دل سے خوش ہوتی۔ رزم نے ان 5 مہینوں میں بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ منا لے گا مشی کو، اور مشی کو بھی معاف کرنا ہی پڑے گا۔ ماضی
میزا کینٹین کی لائن میں کھڑی تھی، اسے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی اور بھوک بھی بہت سخت لگی ہوئی تھی۔ وہ اتنا معصوم سا فیس بنائے کھڑی تھی کہ دور کھڑا سکندر بھی مسکرا پڑا۔ ابھی جھنجھلا کر مڑی کے سکندر آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک ٹیبل پر بٹھاتا خود اس کے لیے برگر، فرائز اور جوس لے کر واپس آیا۔ چلو اب مجھے دکھاؤ کیا کر رہی ہو، کھاؤ نا، بھوک نہیں لگی کیا؟ نہیں، وہ نازی کا انتظار کر رہی تھی وہ۔ او پلیز یار اب کھاؤ، تم یوں کسی کے لیے بھوکی رہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ حق تم صرف مجھ پر جتانا ہوگے جب میری دسترس میں آؤ گی تب، لیکن تب میں بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم یوں بھوکی رہو۔ کہتے ہی اس نے برگر اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ میزا جو کہ اس کی باتوں کے سحر میں ابھی تک خود کو جکڑا محسوس کر رہی تھی، اس کی اس حرکت پر فوراً چونکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تنبیہی دیکھتی فوراً کھانے لگی۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر سکندر نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ روکا تھا، البتہ اس کے ڈمپلز اپنی نمائش کرتے میزا کا دل دھڑکا گئے تھے اور اسی جلد بازی میں اس کے حلق میں پھندا لگا تھا اور بہت بری طرح کھانسنے لگی۔ سکندر نے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا، جس کے 2 گھونٹ بھر کر اس نے دور کیا، جبکہ آس پاس کے سبھی لوگ آج پہلی بار سکندر کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ وہ مغرور وجاہ شخصیت کا حامل شخص آج ایک معمولی سی لڑکی کے لیے یوں بےتاب ہوا تھا جیسے اگر اسے ایک ہلکی سی خراش بھی آئی تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب ان سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ اسے نارمل کر رہا تھا، جبکہ اب کچھ سنبھلی تھی تو چور نظروں سے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی جو کہ سب اپنی ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کو مصروف دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑا قرار آیا تھا۔ جب دوبارہ سے نظریں سکندر پر گئیں تو وہ اپنا سانس روک گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی پرتپش نگاہیں اسی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ اسے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اپنی مہروتی انگلیاں چٹکاتی وہ کچھ کہنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ شخص کے سامنے اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ یہاں سے جانا ہے، اپنی فرینڈ کے پاس جانا ہے نا؟ جبکہ وہ حیران تھی کہ وہ کیسے جان گیا اس کے دل کی بات۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ تو چلو جلدی سے فنش کرو سب، پھر چلتے ہیں۔ صدا کی معصوم فوراً سے ہاں میں سر ہلاتی جلدی جلدی اپنی پلیٹ میں جھکی اور انصاف کرنے لگی، جبکہ اس کے نہ کھانے کے ڈر سے سکندر ادھر ادھر دیکھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسے لے کر نازی کے پاس گیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 2 آنکھوں نے بڑی حسد سے یہ منظر دیکھا تھا۔ عدنان اور سکندر کی دوستی تو اسکول ٹائم کی تھی، جبکہ شجاعت سے ان کی دوستی یہاں پر ہوئی تھی۔ وہ غریب نہیں تھا تو امیر بھی نہیں تھا، لیکن جب سکندر کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی چاہت ہوئی تھی اسی کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی۔ غرض جو چیز اسے پسند آتی وہ سکندر کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ ایک وجہ یہی تھی کہ باہر سے دیکھنے والا وہ دوست اندر سے کالے دل کا مالک تھا، اور اب اس کی نظر میزا پر پڑ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے اس کا نہیں ہونے دے گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہو۔ لیکن سکندر کو جو چیز پسند آتی وہ حاصل کر کے رہتا تھا، اور یہاں تو اس کی محبت تھی، تو کیسے نہ وہ اسے حاصل کرتا۔ وہ زبردستی کرنے کا قائل نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میزا اسے دل سے قبول کرے۔ سکندر کو پتا تھا میزا کی جان بستی ہے اپنی دوست میں، تبھی اس نے بھی نازی سے دوستی کی تھی اور وہ اسے پسند بھی آئی تھی، اور ساتھ ہی اسے عدنان کی نظروں میں اس کے لیے محبت دیکھ لی تھی، لیکن وہ جانتا تھا اس کا دوست کبھی اظہار نہیں کرنے والا۔ اب اپنے ساتھ اس کی نैیا بھی اسے ہی پار لگانی تھی۔ اگلے دن میزا بریک کے وقت گراؤنڈ میں جا رہی تھی۔ پورا گراؤنڈ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جب اچانک اسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ اتنے رش میں پتہ نہیں چلا کہ کس نے دھکا دیا ہے۔ شجاعت نے خوب نوٹ کیا تھا سکندر کا اس کے آگے پیچھے گھومنا، اس لیے اس نے میزا کو ہرٹ کر کے سکندر کو چوٹ پہنچانے کا پلان بنایا، لیکن اس کا پلان اسی پر الٹ ہو گیا جب اچانک سے سکندر پتہ نہیں کہاں سے کسی بوتل کے جن کی طرح آگے آ گیا تھا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے میزا کا سکارف پھٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اسے دیکھتا سکندر نے اسے تھاما تھا، اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا، جبکہ میزا روتے ہوئے اس کے حصار میں قید خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ تو گھر میں بھی حجاب کا استعمال کرتی تھی، اور آج یوں سب کے سامنے۔ سکندر نے اسے اپنے حصار میں لے کر ہی عدنان کی طرف دیکھا جو کسی لڑکی کا حجاب اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سکندر نے وہ اس کے گرد اڑایا اور اسے اپنے حصار میں ہی لیے وہاں سے نکلا، ایسے کہ کسی کو بھی میزا کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی اس کا سو سو کرنا چالو تھا۔ سکندر کو اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ بس کرو بیبی ڈال، کوئی نہیں ہے یہاں، کسی نے نہیں دیکھا تمہیں، دیکھو میں تمہیں ایسے لایا ہوں۔ اس نے جب دوبارہ سے اسے کر کے دکھایا تو وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی، اور جب اس کی اور اپنی اس قدر نزدیکی کا احساس ہوا تو اسے دور ہوئی۔ سکندر نے اسے واش روم بھیجا اور کہا جاؤ اپنا حجاب صحیح کر کے آؤ۔ شاباش،
وہ خاموشی سے واش روم گئی اور ٹھیک 5 منٹ بعد واپس آئی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کے لال ڈوڑے اسے اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ لال چھوٹی سی ناک سکندر کا بے ساختہ دل کیا اسے چھوئے، اسے دیکھے۔ چلو اب جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے وارننگ دی تھی جو کہ کارگر بھی ثابت ہوئی تھی۔ میزا نے جلدی سے آنسو صاف کیے، مبادا وہ سچ میں اسے چھوڑ ہی نہ جائے۔ سکندر اسے لیے باہر آیا تھا جہاں اس کی گاڑی پہلے سے ہی کھڑی تھی اور ڈرائیور بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بی بی آج آپ لیٹ ہو گئیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتے دروازہ بند کرتے ڈرائیور کی طرف آیا۔ بی بی تمہاری ڈر گئی ہے، لیکن سامنے موجود لڑکی جتنی حساس تھی وہ جانتا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے فیصلہ کیا تھا میزا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، اور وہ یہ سب جلد از جلد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو ارتضیٰ صاحب کے گھر بھیجا تھا اپنا رشتہ لے کر۔ انہوں نے پہلے تو یہی کہا کہ بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن جب پتہ لگا کہ سکندر کو اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں اور وہ خود بھی سیٹل ہے، یہی سوچتے انہوں نے حامی بھر دی تھی، لیکن سکندر نے منگنی کی جگہ نکاح کی بات کی تھی۔ ارتضیٰ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ میزا کی مرضی جان کر ہی ڈیٹ دیں گے، اور ان کی عین سوچ کے مطابق اس نے سارا اختیار اپنے باپ کو دے دیا تھا۔ لیکن سکندر کی توجہ اور کیئر کی وجہ سے جو پیار کی کومپل اسے خود پر بھی آشکار ہونے نہیں دی تھی، اب اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ 1 مہینے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی، ویسے ہی رخصتی۔ سکندر کو تو دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں، لیکن اس دوران بھی وہ اپنے جگری یار کو نہیں بھولا تھا۔ عدنان کے ماں باپ نہیں تھے اور نازی بھی اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ صاحب کے پاس ایک بار پھر سے اپنے بابا علی درانی صاحب کو بھیجا تھا، اور انہوں نے سکندر اور امیزہ کے ساتھ ہی نازی اور عدنان کی بھی ڈیٹ دے دی تھی۔ یہ مہینہ کیسے گزرا کسی کو پتہ نہ لگا۔ جہاں سکندر کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، وہیں میزا بھی چھوئی موئی بنی گھوم رہی تھی، جبکہ نازی اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی، حالانکہ وہ خود بھی دلہن تھی۔ سکندر کے زور پر مہندی کا فنکشن درانی ہاؤس میں رکھا گیا تھا، چونکہ فتح پور میں ہی ان کی خاندانی حویلی تھی، جو کہ اپنے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مہندی کا فنکشن حویلی کے وسیع و ریز لان میں رکھا گیا تھا۔ سارا انتظام سکندر نے خود اپنی نگرانی میں کروایا تھا، کیونکہ اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ ہی کوئی بہن۔ ہاں، عدنان ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ جوں مہمان آتے جا رہے تھے، سجاوٹ دے کر سراہے بنا نہ رہ پا رہے تھے، اتنے ہی ملازم یہاں سے وہاں لوگوں کو سرو کر رہے تھے۔ سکندر اور عدنان بھی ساری تیاری کا ایک جائزہ لیتے تیار ہونے چلے گئے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے اپنی متاع جان کا انتظار کر رہے تھے، جب ٹھیک 8:30 پر وہ دونوں سٹیج کی طرف آتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ امیزہ نے پیلے اور لال رنگ کے امتزاج کی کرتی اور ساتھ ہی پیلے رنگ کا میچنگ ٹراؤزر پہنا تھا، جس کے چاروں طرف ڈیپ کام ہوا تھا۔ ہاتھوں اور گلے پہ سفید موتیے کی جویلری پہنی ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ حجاب میں موجود تھی۔ ناظمہ کے اور اس کے کپڑے ایک جیسے ہی تھے، بس رنگ کا ہی فرق تھا۔ ناظمہ کی ڈریس گرین اور پیلے رنگ کی تھی۔ وہ دونوں سہج کر قدم اٹھاتے ان کے پاس آئی تھیں، اور جالی کا بریک سا دوپٹہ تھا جس کی ایک طرف وہ دونوں بیٹھی تھیں اور دوسری طرف سکندر اور عدنان۔ وہ دونوں ہی بہت محویت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب لڑکیوں اور لڑکوں نے ہوٹنگ کی تھی، ان دونوں کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میزا نے گھبرا کر نازی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ فنکشن بہت ہی اچھے طریقے سے اختتام پایا تھا۔ کل نکاح اور رخصتی تھی، اسی لیے ارتضیٰ صاحب نے سب سے اجازت لی اور گھر کی راہ لی، جبکہ سکندر ملنا چاہتا تھا میزا سے، لیکن اپنے دل پر جبر کرتا وہ سارے حساب کل بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماضی رات آتے آتے ان کو 2 بج گئے تھے اور اب صبح کے 10 بج رہے تھے، لیکن وہ دونوں مزے سے گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی تھی جب ارتضیٰ صاحب کمرے میں آئے تھے اور ان دونوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میزا تو فوراً اٹھ گئی تھی، جبکہ نازی ابھی بھی سو رہی تھی۔ سوری بابا، وہ پتہ نہیں آج کیسے آنکھ نہیں کھلی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نازی کو بھی اٹھا دیتی ہوں، ہم 5 منٹ میں ڈائننگ ٹیبل پر آ رہے ہیں۔ اوکے میرا بچہ، لیکن ذرا جلدی، آج آپ لوگوں کا نکاح ہے، پالر بھی جانا ہے، باقی سب تو میں دیکھ لوں گا۔ بابا مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ بیٹا، ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہوتا ہے نا، اور پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں آؤں گا نہ ملنے، ہر دوسرے دن آ جاؤں گا تم سے ملنے۔ ہنستے ہوئے شفقت بڑا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر چلے گئے تھے۔ میزا نے جلدی سے نازی کو بھی جگایا اور دونوں بریک فاسٹ کر کے فریش ہوئیں اور 2 بجے تک پارلر پہنچ گئیں، جہاں پارلر والی نے ان کے حسن کو دو-آجدہ بنا دیا تھا۔ واہ میزا، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ جیجو تو گئے کام سے، آنکھ مارتے ہوئے نازی نے میزا کو چھیڑا تھا، جبکہ میزا سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ وقت کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ 8 بجے سے دونوں دلہا
बेताबी से अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे और इंतजार था कि तवील होता जा रहा था। हालांकि उनके आने में 5 मिनट ही बाकी थे, लेकिन 5 मिनट भी सिकंदर को 5 घंटों से कम नहीं लगे थे। और वक्त आ गया था जब सामने से वो हसीनाएं छोटे छोटे कदम उठाती उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मीज़ा ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जो कि सिकंदर ने ही पसंद किया था। उसके चारों तरफ सोने के तार से काम किया हुआ था। लंबी हील्स की वजह से वो सिकंदर के कंधे तक आ रही थी। मीज़ा ने अभी हिजाब ही किया हुआ था। ब्यूटिशियन के मेकअप ने उसके हुस्न को मजीद निखार दिया था। हाथों में भरी भरी लाल रंग की चूड़ियां पहने वो एक एक कदम लेते सिकंदर की जिंदगी में बहार ला रही थी। वो सबकी मौजूदगी को फरामोश किए बस अपनी शरीके हयात को ही देखे जा रहा था, जबकि हाल तो अदनान का भी मुख्तलिफ नहीं था। नाजी ने पिंक कलर का लहंगा, उसके साथ ही मैचिंग चूड़ियां। अदनान से अपनी नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों स्टेज के करीब आ गई थीं। सिकंदर ने आगे बढ़कर मीज़ा का हाथ थामा था और अदनान ने नाजी का, और दोनों को लिए अपने पहलू में बिठा दिया था। मीज़ा की घबराहट के पेश नज़र सिकंदर ने उसे तंग करने से ग्रेजी किया था। थोड़ी देर बाद इजाबो कबूल निकाह के बाद भी देर रात तक फोटो सेशन हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। सिकंदर ने मीज़ा की तरफ देखा जो कि अब थक भी गई थी। उसके बाद रुखसती का वक्त आया तो मीज़ा नाजी खूब रोई थी। मीज़ा की मोम तो बचपन में ही वफात पा गई थी, बाप का ही सहारा था। उनसे भी आज दूर जा रही थी तो रोना तो बनता था ना। नाजी जितनी भी उल्टी हरकतें कर लेती, मस्ती कर ले, लेकिन ये वक्त तो हर लड़की के लिए ही तकलीफ दे होता है जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर उनका घर सूना करके जा रही होती है। रुखसती के बाद अदनान और नाजी अदनान के अपने घर आए थे जो कि उसने बनवाया था, लेकिन रहता वो ज्यादातर सिकंदर के साथ ही था। नाजी को कमरे में छोड़कर वो खुद बाहर आया था और दूध का गिलास लिए वापस कमरे में गया था। तुम्हें कैसे पता मुझे दूध पीना पसंद है? रात के वक्त सोने से पहले नाजी ने जट से गिलास लिया था और सारा पी गई, फिर गिलास रखकर दोबारा बैठ गई। अदनान ने हंसते हुए एक डायमंड रिंग निकाली थी और उसकी मारूती उंगली में पहना दी थी। बहुत खूबसूरत है ये, नाजी ने दिल से तारीफ की थी, लेकिन तुमसे कम। मैं अपने जज्बात कभी भी ना रख सकता सामने। अगर सिकंदर ने बात ना की होती तो पहले दिन से ही ये दिल तुम पर हार बैठा था। कब मोहब्बत हुई पता ही ना चला। अदनान ने उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा था। क्या तुम जिंदगी भर इस नाचीज को ये हक देने के लिए तैयार हो कि वो तुम्हें पलकों पर बिठाए? मैं कोशिश करूंगा मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कहने की देर थी नाजी ने खामोशी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया था। 1 बजे का वक्त था। सिकंदर कमरे में आए तो मीज़ा घूंघट किए उसी की राह देख रही थी। सिकंदर के लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। वो कदम उठाता मीज़ा के पास गया और उसके पास ही बैठ गया। वो खुद भी इस वक्त ब्लैक रंग की शेरवानी में गजब ढा रहा था। कोई भी लड़की अगर उसे देखती तो अपनी नजरें ही ना हटा पाती थी, लेकिन एक वो मगरूर शहजादा था जिसका दिल बस उसकी मीज़ा के लिए ही धड़कता था। मेरी जिंदगी, हाँ तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। तुमसे पहले तो गुजार रहा था ये जिंदगी, और जब से तुम आई हो मैं इसे जीने लग गया हूँ, और अब हम दोनों जिएंगे ये जिंदगी एक साथ और एंजॉय भी करेंगे। सिकंदर ने उसका घूंघट उठाया था तो वो महबूब सा दिखे जा रहा था। उसे देखते ही गुमा होता था कि आसमान से उतरी कोई परी हो जो कि इसके पहलू में बैठी हुई थी। अपनी पॉकेट से एक बहुत ही प्यारी चेन निकालता मीज़ा के बालों को साइड करता उसे पहनाने लगा। अगले दिन वलीमे के बाद वो लोग अपने हनीमून के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। वहां से इन्होंने और भी बहुत सी जगहों पर सैर की थी। वहां सिकंदर के बाबा अली दुरानी और मामा अस्मा दुरानी की फ्रेंड्स रहती थीं, जिनसे अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी। उनके बेटे सिकंदर की भी दोस्ती हो गई थी। बहुत अच्छे दिन गुजारकर वो पूरा 1 महीने बाद वापस फतेहपुर आए थे। जहां आते सिकंदर ने अपना बिजनेस संभाला था तो मीज़ा ने घर की जिम्मेदारी। शुजात तो अंदर अंदर से कुड़ रहा था कि इस बार भी सिकंदर बाजी ले गया। इसके घर वालों ने भी उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से की थी। आमना बहुत ही अच्छे अहलाक की मालिक थी, लेकिन शुजात तो जैसे पागल हो गया था सिकंदर से हारने के बाद, और इससे सबका गुस्सा वो इस मासूम पर उतारता था। शुजात ने सिकंदर से मिलना नहीं छोड़ा था, बल्कि इसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी थी। वो गलत रास्तों पर चल पड़ा था। स्मगलिंग और लड़कियों की खरीदो फरोख्त अब यही उसका बिजनेस था जो कि उसने छुपा रखा था। 1 साल बाद सिकंदर की जिंदगी में जलाल आया था। उसकी जान बसती थी इसमें। उसकी ब्लू आंखों में उसे एक अनोखी चमक नजर आती थी। उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। सिकंदर मीज़ा को तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सोचा था कि बस यही उनका एक इकलौता वारिस होगा। लेकिन जब जलाल 8 साल का हुआ तो मीज़ा ने जिद की थी कि उनको एक बेटी चाहिए। जलाल ने महज 8 साल की उम्र में ही सबको हैरान कर दिया था अपनी पर्सनालिटी से। वो सबसे शार्प बच्चा था कि अपनी क्लास में फर्स्ट आने के साथ साथ वो हर गेम में
ہر ایکٹیویٹی میں سب سے آگے تھا۔ وہ زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، بس بیا سے باتیں کرتا تھا دل کھول کر، اور اپنے ماما بابا سے۔ اس کی عادت نہیں تھی کسی سے بھی فری ہونے کی، بس جو اسے پسند آ جائے اس سے بات کرتا تھا، ورنہ تو وہ روڈ ہی رہتا تھا۔ سب سے ایک روب جھلکتا تھا اس کی شخصیت سے جو اگلے بندے کو مرغوب کر دیتا تھا۔ حالانکہ آمنہ اور شجاعت کی بیٹی خدیبیہ میں تو ان سب کی جان بستی تھی۔ وہ 5 سالہ پیاری سی گڑیا جلال کو بہت پسند تھی۔ اس کی جنونیت کو دیکھتے سکندر نے اس کا اور بیا کا نکاح کروا دیا تھا۔ نازی اور نان کی بھی ایک بیٹی کومل 1 سال کی تھی، جسے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا۔ جب 4 سال بعد ان کو رزم کی نوید ملی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ جب وہ ان کو ملی تھی تو اس کی عمر 1 سال تھی، اور جب رزم پیدا ہوا اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ اپنے بھائی پر بھی جان چھڑکتی تھی۔ دن گزر رہے تھے جب رزم بھی 8 سال کا ہو گیا تھا اور کومل 17 سال کی۔ تب وہ بھیانک رات آئی تھی ان کی زندگی میں۔ وہ سکندر کو بتانا چاہتے تھے، دوستی کی شکل میں اس درندے کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن ناکام رہے۔ میزا کی ضد تھی کہ اب وہ پھر سے حاملہ تھی۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ سکندر اور جلال دونوں اسے پلکوں پر بٹھاتے تھے۔ جلال خوش تھا، اس کے پاس بھی ڈول آ رہی تھی جو اسے بھائی کہہ کر بلائے گی۔ دن نزدیک آ رہے تھے، لیکن ایک بے چینی سی تھی جو میزا کو چین لینے نہیں دیتی تھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا۔ سب خوش تھے اس بات سے انجان کے ان کے اس آشیانے کو نظر لگ چکی ہے۔ آج متربہ 1 مہینے کی ہو چکی تھی۔ میزا کی مدد کے لیے سکندر نے اپنی حویلی کی پرانی ملازمہ بی جان کی بیٹی سدرا، جس کی عمر 35 سال تھی، اس کے شوہر سے اسے بانج کہہ کر چھوڑ دیا تھا، اسے بلا لیا تھا۔ وہ جب جلال ہوا تھا تب سے یہاں تھی اور ان دونوں بچوں کو بہت پیار کرتی تھی۔ آج متربہ بہت رو رہی تھی، اس لیے سدرا، جو کہ جلال اور متی کی بھی جان تھی، اسے لیے اپنے کوارٹر میں چلی آئی تھی۔ میزا کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور سکندر ابھی آیا نہیں تھا۔ ان کے پیچھے جلال بھی متی کے پاس آ گیا تھا جب اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔ میزا ڈر کر نیچے آ رہی تھی جب کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا تھا اور ایک انجیکشن اس کی گردن میں پیوست کیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا۔ کوارٹر تھوڑا دور تھا تو آواز وہاں تک نہیں گئی، لیکن سکندر، جو کہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے یہ آوازیں بخوبی سنی تھی۔ وہ بھاگا تھا میزا کا نام پکار کر، لیکن تھوڑی دور جا کر ہی جب وہ سیڑھیوں پر پہنچا تو اسے رکنا پڑا، کیونکہ اس کے سر پر راڈ سے وار کیا گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتا نیچے گرا تھا۔ جب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو شجاعت سامنے آیا تھا اور اس کے بازوؤں میں انجیکٹ کیا تھا۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی حرکت کر پا رہا تھا۔ جب شجاعت سامنے آیا تو اس نے حقارت سے اسے دیکھا تھا۔ آج ہی تو سب پتہ چلا تھا شجاعت کے بارے میں، ساری سچائی پتہ چلی تھی۔ وہ یہ ثبوت پولیس کو دینا چاہتا تھا اور صبح دینے بھی والا تھا، لیکن پہلے ہی شجاعت یہاں آ گیا۔ نانا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میں ہی ہوں، شجاعت افندی، تیرا دوست، تیرا دشمن۔ جس چیز کو میں چاہتا وہ تیری ہو جاتی، اور میں نے اس کمینی میزا کو پہلی نظر میں دل دے دیا تھا، لیکن وہ تجھے پسند کر بیٹھی اور شادی کر لی تم دونوں نے۔ کتنی بار اس کو اغوا کرنے کا پلان بنایا، لیکن تو ہر بار بیچ میں آ جاتا تھا۔ چل، شادی نہیں تو کیا ہوا، ہم اس کے جوانی سے تھوڑا تو لطف اٹھا ہی سکتے ہیں نا۔ ظالم آج بھی بجلیاں گراتی ہے۔ سکندر نے پوری کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ شجاعت کو زندہ زمین میں گاڑ دے، جو اس کی محبت کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ کہتے ہی وہ میزا کو اس کے سامنے لایا تھا۔ اس نے اسے ڈرگز کی ہیوی ڈوز دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی۔ اگر وہ اسے تھامے نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ زمین پر پڑی ہوتی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اسے خود سے پڑے دھکیل رہی تھی، لیکن یہ تو ناممکن تھا۔ اس نے سکندر کے سامنے ہی اس کی میزا کو نوچنا سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ حباست سے ہنستا بولا، میں تجھے اس کا دیدار بھی میسر نہیں کروں گا، لیکن مزہ تب آئے گا جب تیری بیوی، تیرا بستر اور ساتھ میں۔ کہتے ہی اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا تھا جو سکندر کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے تھے، جہاں وہ اس کی میزا پر جھکا اپنی درندگی دکھا رہا تھا۔ سکندر نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ مر جائے، جبکہ اب میزا کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ جلال، جو کہ ابھی بیا کے ساتھ تھا، اس کو لیے پانی لینے کچن میں جا رہا تھا، اپنی ماں کی آواز سن کر بھاگا تھا، لیکن اتنے لوگوں کو دیکھتے وہ چھپ کر کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ جب شجاعت اٹھا اور دیر نہ کرتے اس نے سکندر پر گولی چلائی تھی، لیکن پستول میزا کے ہاتھ میں رکھ کر میزا اٹھی تھی اور شجاعت کو دھکا دے کر وہ کھڑکی سے کود گئی تھی۔ اسے اپنا وجود گند لگ رہا تھا، وہ اب بھی اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی اور چلی بھی گئی تھی
کہ وہ جب کودی تو نیچے شیشے کا ٹیبل پڑا تھا، وہ سیدھا اس پر گری تھی۔ جلال چلا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ جب اس کی نظر بیا پر پڑی تھی، وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا تھا جہاں انہوں نے آخری بات کہتے ہی دم توڑ دیا تھا۔ بیا کو لے جاؤ، متی کا خیال رکھنا اور آپ اپنے دشمن کو مت چھوڑنا، یہ آخری بات تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جب اسے آواز آئی تھی وہ تو اس کے انکل تھے، تو کیوں کیا ایسا؟ وہ بیا کو لے کر بھاگا تھا جبکہ شجاعت کے آدمی مسلسل اس کے پیچھے تھے۔ وہ لڑکھڑایا تھا اور سیدھا کھائی میں گرا تھا۔ سب اسے مرا ہوا سمجھ کر بچی کو لے گئے جو ناؤ میں گردن ہلا کر رو رہی تھی۔ وہ گرا نہیں تھا، بس لٹکا ہوا تھا۔ مشکل سے اوپر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زخم اتنے تھے کہ چلنا مشکل تھا، لیکن وہ سڑک پر آتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ تب 2 ہاتھوں نے اسے اٹھایا تھا، گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ سکندر کا وہی دوست تھا جو نیو یارک میں ملا تھا اسے۔ انہوں نے اسے ہسپتال داخل کروایا تھا اور اگلے دن اٹھتے ہی اس نے ماما بابا کو پکار کر ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا۔ جب اسے بیا اور متی بھی یاد آئی، اس نے یہاں وہاں دیکھا تھا، تب بھی جان متی کو لے کر اندر آئی تھی۔ متی کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف بڑھا تھا اور اسے چھو کر اسے صحیح ہونے کا خود کو یقین دلانے لگا۔ تبھی جان اور جلال نے ان کو ساری سچائی بتائی تھی۔ جلال کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جلال نے متی کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی امانت جو کہ آمنہ بیگم کے پاس ہے اسے لے جائے گا، اور لے بھی آیا تھا۔ رزم بھی اس حادثے کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسے نیلوفر نے سنبھالا تھا اور ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور تب سے دونوں کی دوستی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اسے رزم کی طرح جذباتی پن نہیں دکھایا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی بیا کا کوئی قصور نہیں، لیکن جو حرکت رزم نے مشی کے ساتھ غلط کر کے کی تھی، اس کی چھوٹی سی سزا جلال نے اسے اس صورت میں دی تھی کہ سب نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ مشی اغوا ہو گئی ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ اس کی اپنی محبت ہے۔ اور احساس تو اسے ہوا تھا، لیکن بہت دیر سے، جب مشی نے اسے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جلال نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشی اس سے الگ ہو، بس وہ اسے سزا دے، لیکن خود کو اس سے الگ نہ کرے، کیونکہ اگر برا اس کے ساتھ ہوا تھا تو رزم کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ لیکن اس نے بیا کو اپنی محبت اور پیار دے کر اپنی زندگی جنت بنا دی تھی۔ وہ خوش تھا، جبکہ رزم نے اس کے بالکل برعکس کیا تھا۔ رزم مشی کے کمرے میں گیا تو مشی وہاں کہیں بھی موجود نہیں، تو اسے وہاں نہ پا کر وہ ڈر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ حواس باتا ہو کر باہر بھاگتا، اسے بچوں کے کھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آوازوں کے تعاقب میں کمرے سے منسلک بالکنی میں گیا تھا۔ وہاں سے نیچے کا منظر بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ وہ محبوب سا وہ منظر دیکھے گیا۔ مشی کالے رنگ کے کپڑے پہنے گھاس پر لیٹی ہوئی تھی، جب تک اس کا کالا دوپٹہ اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے دیے اپنے بچوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ نائفہ، محیز اور محسن تینوں اپنے اپنے فیڈر لیے وہیں پاس بیٹھے جوس پی رہے تھے۔ نائفہ اپنا پیتے ہوئے کبھی محسن کا فیڈر چھینتی تو رونے لگتا، اور کبھی محیز سے چھینتی اور خود ان کے فیڈر سے پینے لگتی۔ وہ دونوں بھی کم نہیں تھے، نائفہ سے اس کا فیڈر لے کر پینے لگ جاتے۔ مشی مسکراتے ہوئے اپنے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں یہی تو تھے اس کے جینے کی وجہ، جن کے لیے اس نے خود کو سنبھالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نائفہ نے دونوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے تھپڑ لگا دیا، جس سے وہ دونوں فیڈر چھوڑ کر رونا شروع ہو گئے تھے۔ مشی، جس کو اپنا وجود کسی گہری نظروں کے زرد میں محسوس ہو رہا تھا، نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھائی تھیں، اور وہاں رزم کو خود کو گھورتا پا کر اس کے جسم میں غصے کی اور نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر جب ان کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیر آؤ دیکھے اس نے نائفہ کو کھینچ کے تھپڑ لگا دیا۔ وہ دونوں تو خاموش ہو گئے، لیکن اب نائفہ کا رونا سٹارٹ ہوا تھا تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب مشی نے رزم کو کھڑکی سے ہٹتے دیکھا تو نائفہ کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اب اسے بٹھا کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنی ماں پر گئی تھی، ضدی کہیں کی۔ چپ، ایک دم چپ، اگر اب آواز آئی تو ایک اور لگاؤں گی۔ مشی نے اسے ڈانٹ کر ہاتھ اونچا کیا تھا، صرف ڈرانے کے لیے کہ اسی وقت رزم آیا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر ایک افسوس بڑی نظر مشی پر ڈالی، جسے نظر انداز کرتی وہ جانے لگی تھی کہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ ریلی تمہیں اس کی فکر ہے؟ اور رہی بات اسے مارنے کی، تو اس کی ماں ہوں، اسے ابھی سے سمجھانا میرا فرض ہے، تاکہ آگے جا کر وہ میری طرح کوئی غلطی نہ کرے جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی پڑنا پڑے۔ اگر اسے بھی تم جیسا کوئی مل گیا تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ مردوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری بلا سے تو یہ کل کی مرتی آج مر جائے، لیکن میں اسے اپنے جیسا نہیں بننے دوں گی۔ تنفر بڑی نظر ڈال کر وہ خود اندر چلی گئی تھی، جبکہ رزم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔
یہ کیوں نہیں سوچا تھا اس نے کہ باپ کا کیا اس کی اولاد کے آگے ہی آتا ہے، جیسے شجاعت کا کیا اس کی بیٹی کے آگے آیا تھا، تو کیا رزم کا کیا بھی اس کی نائفہ کے آگے آنا تھا؟ رزم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، ایک نئی تکلیف کا احساس ہوا تھا اسے۔ اس نے بچوں کو میگی کے حوالے کیا اور خود مسجد کا رخ کیا تھا۔ آج وہ پھر سے اپنے رب کے حضور موجود تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی معصوم سی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگی تھی اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا۔ مسجد سے واپس آتے اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی بچی کو اتنا مضبوط بنائے گا کہ باہر کی سخت ہوا اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ گھر آیا تو ایک نیا امتحان کھڑا تھا اس کے انتظار میں۔ غازی نے جلال سے بات کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ اب ماما کو مشی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ مشی کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ اکیلی ہے، لیکن یہاں ان کے لیے بھی ایک سرپرائز موجود تھا جو ان کی دنیا ہلا دینے والا تھا۔ غازی اور آمنہ بیگم جب سے آئے ہوئے تھے، مشی ان کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنے اوپر گزری ایک ایک بات اس نے آمنہ بیگم کو بتا دی تھی۔ غازی جو بچوں کو لے کر کمرے میں آ رہا تھا، جب یہ سب سنا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ ابھی وہ باہر جاتا کہ اسے سامنے سے رزم آتا دکھائی دیا تھا۔ غازی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ یہاں تک بھول گیا کہ وہ اس کا دوست ہے۔ غازی نے ایک زور کا پنچ مارا تھا اس کے منہ پر۔ رزم کے ناک سے خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا تھا جب غازی نے پے در پہ اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی تھی۔ کمینے، میرا ہی دوست ہو کر میری ہی بہن کے ساتھ یہ سب کرتے تجھے شرم نہ آئی؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے ادموا کرتا، آمنہ بیگم مشی جو کہ شور سن کر باہر آئی تھی اس کی طرف بڑھی۔ چھوڑو اسے غازی، غلطی اس نے کی ہے، لیکن اسے سزا دینے کا حق صرف مشی کا ہے۔ تم جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر بھی یہ سب کر رہے ہو۔ اگر جلال میرا بیٹا ہے تو رزم بھی ہے، اور جو کچھ مشی کے ساتھ ہوا وہ اس کے باپ کے کرموں کی سزا تھی۔ ہاں غلطی کی ہے رزم نے، اسی لیے تو چپ چاپ تم سے مار کھا رہا ہے۔ اسے احساس ہے اپنی غلطی کا، اگر نہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا تمہارا وار روکنا۔ اور مشی ابھی تک انجان ہے، تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، یہ معاملہ اب آرام سے سلجھایا جائے گا۔ رزم کو کمرے میں چھوڑتے وہ مشی کے پاس آئی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر بیڈ پر اسے لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ماما اب تو سب جانتی ہیں، پھر بھی ایسا کہہ رہی ہیں۔ میری بچی، میں تو سب جانتی ہوں، لیکن تو نہیں جانتی۔ جاننا نہیں چاہو گی کہ تمہارے باپ نے کیا کیا تھا کہ رزم جیسا ہیرا یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ تو بہت معصوم ہے، بچپن ہی سے جلال اور اس کی تو ایک دوسرے میں جان بستی ہے، دونوں بھائیوں سے کم نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر بھی جلال نے تمہارا ساتھ دیا کیونکہ اسے پتا ہے جذباتی پن میں غلط کر گیا تمہارے ساتھ۔ میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جلال کے پاسٹ سے لے کر رزم کے ماما بابا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے شجاعت نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کی زندگی چھین لی، اور اتنا ہی اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی اور مشی کو شیخ کے ہاتھوں بیچنے کا بھی بتا دیا، جس کا جلال نے پہلے ہی آمنہ بیگم کو آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن تب تک رزم تمہیں دور لے گیا تھا، اگر وہ نہ لے کر جاتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ اگر یہ جان جاؤ تو باپ کے نام سے بھی بھروسہ اٹھ جائے۔ جبکہ مشی روتے ہوئے سب سن رہی تھی۔ آج اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ کیسے انسان کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، جو کہ باپ تو کیا انسان کہنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ آج اسے رزم کے ان تانوں کا مطلب سمجھ آیا تھا جو ہمیشہ وہ اس کے باپ کے حوالے سے دیتا تھا۔ لیکن ماما، اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میری بچی، قصور تو امیزہ، سکندر اور نازمہ، عدنان اور ان کی بیٹی کومل کا بھی نہیں تھا۔ لیکن تمہارے باپ نے کیا کیا؟ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاف کر دو، سزا دو جو تمہارا دل کرے، وہ تمہارا گناہگار ہے، لیکن ایک بار سوچ لینا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے بچوں کے فیوچر کا بھی سوال ہے جو کہ اب اس کے بنا بھی نہیں رہ سکتے۔ مشی نے اپنے بالوں میں آمنہ بیگم کی انگلیاں محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند لی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔